क्या हुआ? खोलो इसे। जनाब, उस्मान सरदार इसी तरफ आ रहे हैं। लुकास, अब फौरन निकलो, निकल जाओ। उस्मान के जाने के बाद हम फिर मिलेंगे। जाओ जल्दी। हमारी नीयत अच्छी है, लेकिन तुम्हारी बेइज्जती का क्या होगा? तुम्हारी इस नाशुक्री की क्या कीमत है? उस्मान, तुम हमसे दुश्मनी ही चाहते हो। अफसोस। बिना इजाजत मेरी सरजमीन पर कदम रखोगे वैसा ही सलूक होगा आप लोगों के साथ। जल्दी चलना होगा यहां से। बहुत शुक्रिया उस्मान सरदार, शुक्रिया। सारे जहां मेरे शेर बेटे, हिम्मत करो बेटे। वो लोग इसी तरफ आ रहे हैं, होशियार रहना। तुम लोग फौरन जाओ, तबीब को इत्तला दो, सारा सामान तैयार रखें, समझ गए? बस हम पहुंचने वाले हैं। हिम्मत करो बेटा। मुझे अपने बेटे का इंतकाम लेना है। बयान साहब आप यहीं पर रहें, इन बदबख्तों से हम खुद ही निपट लेंगे। जायजा हम लेते रहेंगे। बयान सरदार मुंतजिर है। आ जाओ सिपाही। अब आपकी बारी है उस्मान। हमारा मुश्तरका मसला है, आप उसे मजबूत बनता हुआ नहीं देखना चाहते और मैं उसे अपनी सरजमीन पे नहीं देखना चाहता। उस्मान की तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। उसे रोकना मेरे लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। मुझे कोई शक नहीं है कि आप जैसा ताकतवर सरदार अपना वादा पूरा करेगा करासी साहब। जब आपसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी तो आपसे क्या कहा था मैंने कि आपका ताल्लुक एक आला खानदान से है। सदाकत की निशानी है। वो रिवायत के खिलाफ जा रहे हैं कराची साहब। उन्होंने मुझ पर अपनी जमीन की हिफाजत में नाकाम होने का इल्जाम लगाया। मैं उस्मान जैसा नहीं हूं जो तोहफा देकर उसे वापस ले ले, और न ही उस्मान की तरह तमाम सरदारान के सामने आपको बेइज्जत कर दूं। उस्मान आखिर है कौन? उस जैसे ताकतवर हजारों सरदार मेरी बैत करते हैं, वफादार हैं। मैं वादा करता हूं आपको उस्मान से ज्यादा ताकतवर बनाऊंगा। याद रखिए
हर मुश्किल फैसला कहीं न कहीं आसान और आसान फैसला कठिन हो सकता है। अलबत्ता अल्लाह हमारे रास्ते यकीनन रोशन करेगा। आप बताइए, आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है अब ये इंतकाम का वक्त है? सोच की तामीर फिर से की जाएगी। हर उस चीज को ठीक किया जाएगा जो जलकर राख हो गई थी। तो चलिए फिर, हर कोई अपना फर्ज जिम्मेदारी से निभाए। हाल Oranca Kutay.
Nasıl? Ölümden beter olacak. Nasıl elinizden kaçırırsınız? Nasıl? Türkler içeri girmeden esirler... Demek adın Sofya ha? Bala! 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 Bala. Bala. Osman. Bala. Osman. Bala. Osman. Osman. Bala. 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 Aya.
السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروع میں آپ دیکھیں گے کہ عمر ملا ایک چمکتی ہوئی تلوار جھولے میں رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اندر سے صاف کریں گے اور وقت آنے پر آپ کا بیٹا بیت المقدس کو باہر سے صاف کرے گا اور یہ گل گلزار بنیں گے۔ اور یہ کہنے کے ساتھ ہی انہوں نے جھولے سے یوسف کو اٹھا لیا تھا۔ تو فاطمہ خاتون نے پوچھا تھا اور میں کیا کروں گی؟ جواباً عمر ملا نے کہا تھا آپ نے اس کا نام یوسف رکھا تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح مصر کا سلطان بن سکے، اس تلوار کا مالک حضرت عمر کی طرح قدس کا فاتح ہو سکے۔ آپ کو یہ تسلیم کرنا ہوگا۔ جس پر فاطمہ خاتون نے پوچھا تھا وہ کس کا مقدر ہے؟ جواباً عمر ملا نے کہا تھا وقت آنے پر دیکھیں گے۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی انہوں نے یوسف کو جھولے میں رکھ دیا تھا اور پھر ایک گلاب کا پھول اٹھا کر اس کے اوپر رکھ دیا تھا اور مزید کہا تھا آپ کو یوسف کی قربانی دینی ہوگی۔ یوسف حق کی امانت ہے، حق اس امانت کو اس کے مقدر تک پہنچائیں گا۔ آپ آرام سے رہ سکتی ہیں، جب وقت آئے گا آپ اس کے سائے میں مسجد اقصی میں داخل ہوں گی۔ پھر فاطمہ خاتون عمر ملا اور سلطان نور الدین زنگی سے کہتی ہے میں سمجھتی ہوں کہ میرے بیٹے کی قسمت میں اس مقصد کے لیے اپنی ماں سے جدا ہونا لکھا ہے اور یہ درد برداشت کرنا میری قسمت میں ہے۔ اگر میرے بیٹے نے وہ حاصل کیا جس کا خواب میں نے دیکھا تو پھر میں سکون محسوس کروں گی۔ اس پر محترم سلطان نور الدین زنگی کہتے ہیں میں یوسف کو اپنے حقیقی بیٹے کے بجائے اپنے ہم سفر بیٹے کی طرح رکھوں گا۔ میں ہر چیز سے اس کی حفاظت کروں گا۔ میں قدس کے لیے قدس کو صلیبیوں کی ریاست سے بچانے کے لیے اس کی پرورش کروں گا۔ آپ بے فکر رہیں۔ یہ سن کر عمر ملا کہتے ہیں یہ راستہ ایسے بہادر سے قائم ہے اور اس راستے کے لیے اپنی جان قربان کرنے والی بہت سی ماؤں کے ساتھ بھی آپ ابھی تکلیف میں ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن کل یہ بہادر بہت سے والدین کو تکلیف سے بچائیں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی کہتے ہیں میں یوسف کو چپکے سے محل لے جاؤں گا۔ میں انہیں یہ بتاؤں گا کہ حکمہ نے میرے بچے کو بچا لیا اور میں اپنے مرحوم بیٹے کو آپ کے پاس بھیجوں گا، اسے دفن کر دیجیے گا۔ یہ راز صرف ہم چاروں کے درمیان ہمیشہ رہے گا۔ اس پر وہ تینوں اس بات پر اتفاق کرتے ہیں۔ پھر فاطمہ خاتون بچے سے پیار کرتے ہوئے کہتی ہے بیٹا یوسف میں تمہیں ماں پکارتا ہوا کبھی نہیں سن پاؤں گی، میں تمہیں کبھی بیٹا کہہ کر نہیں پکار سکوں گی، تم میرے بازو سے دور رہو گے، لیکن میں ہمیشہ تمہاری حسرت اپنے دل میں قائم رکھوں گی۔ نجم الدین ایوب بھی اپنے بچے سے پیار کرتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا میرا وہ حصہ جو تمہارے ساتھ جا رہا ہے ہمیشہ خون سے رنگا رہے گا، تم جلد بڑے ہو جاؤ، آئینی بازوؤں کے ساتھ نرم دل والے بہادر بنو، تم عظیم مقصد پر چلو گے اور پھر ہمارے زخمی دل بھر جائیں گے۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ بچے سے پیار کرتے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر عمر ملا اور امیر نور الدین زنگی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی فاطمہ خاتون آگے بڑھ کر بچہ نور الدین زنگی کے حوالے کر دیتی ہے۔ سلطان نور الدین زنگی کے پاس جانے کے ساتھ ہی بچہ زاروں قطار رونے لگ جاتا ہے، مگر فاطمہ خاتون حوصلہ رکھتی ہے اور پھر سے بچے کو نہیں لیتی۔ ناظرین کرام اس کے بعد ہم منظر دیکھتے ہیں جس میں سلطان نور الدین زنگی اس بچے کو اٹھائے ہوئے بیت المقدس کے سامنے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے اسلاف بچپن سے ہمارے کانوں میں یہ مقصد ہمیشہ گھولتے آئے ہیں تاکہ ہم ماں کی گود سے قبر تک اس راستے پر چل سکیں۔ تم بھی اچھی طرح سے سمجھ جاؤ گے بیٹا، عالم اسلام سے تاریک اندھیروں کو مٹا دو گے، ہلال کا پرچم بلند رکھنا ہی تمہارا مقصد ہے، مسلمانوں کو پھر سے متحد کرنے کے لیے اس شہر قدس کو ظالموں سے چھڑوانا، یہی ہمارا مقصد ہے۔ تم اسی مقصد کے ساتھ پیدا ہوئے ہو اور تم نے ہمیں خوشی دی بیٹا، تمہارا نام یوسف ہے، تمہارا دین اور مقصد بہت اہم ہے، تو اب سے تمہارا نام صلاح الدین ہے۔ یہ کہنے کے ساتھ سلطان نور الدین زنگی صلاح الدین ایوبی سے پیار کرتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام یہاں تک تھی صلاح الدین ایوبی کے بچپن کی کہانی۔ اس کے بعد ناظرین اکرام ہم دوسرے منظر میں صلاح الدین ایوبی کو نوجوان پاتے ہیں اور اب وہ ایک اڑھیل جوان دکھائی دیتے ہیں اور وہ بالکل اسی مقام پر اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ محترم سلطان نور الدین زنگی کی آواز گونجتی ہے عالم اسلام تمہارے سائے تلے متحد ہو، ظالم تمہاری تلوار سے تباہ ہو جائے، اگر قدس کی فتح مجھے نصیب نہ ہو تو یہ تمہیں نصیب ہو صلاح الدین۔ صلاح الدین ایوبی کا ساتھی ان سے پوچھتا ہے ملک حضرت قدس کیا ہے؟ جواباً صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے بچا لینے والی سلامتی، یہ اسلام کی سلامتی کا نشان ہے۔ تو ساتھی پوچھتا ہے سلامتی سے کیا مراد ہے؟ جواب میں صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں انصاف۔ وہ ساتھی پھر سے پوچھتا ہے انصاف کا حاکم کب ہوگا؟ جواب میں صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح معراج پر جب وہ یہاں سے تشریف لے گئے تھے اور جب ہم قدس پر اپنا پرچم لہرائیں گے